अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मुझे किसी मदर ने थ्रू फेसबुक कांटेक्ट किया था, मैसेज किया था कि प्लीज सिबलिंग्स राइवलरी पे हमें समझा दें। बहुत मेरे बच्चे आपस में झगड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, मैं कैसे इनको मैनेज करूं। इतना बुरा एक दूसरे को मारते हैं, इनके आपस में बनती नहीं है, शेयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मुझे बताएं, मैं बहुत कंसर्न हूँ मैं इस चीज को कैसे मैनेज करूँ। मैंने कहा था ओके फाइन, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, मैं इस पे शेयर करूंगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि और पेरेंट्स को भी इससे हेल्प मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जो एक नॉर्मल सिबलिंग्स की आपस में जेलिसी होती है, एक नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, मतलब थोड़ी बहुत नोक झोंक होना, फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन लड़ाइयों को खुद ही सॉल्व करना, ये एक नॉर्मल है। जब हम बड़े उनको, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में बहन भाइयों के आते हैं, हम उन्हें सॉल्व करने का मौका नहीं देते, हम उसमें जंप आउट कर जाते हैं और हम एक ही फेवर लेते हैं, हम एक ही फेवर नहीं लेते, हम उनको इक्वली जज नहीं करते, हम उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उसको इक्वल कहा जाता है कि आप राइट एंड रॉन्ग की बेसिस पे जज कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो बहन भाइयों के आपस में जेलिसी को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। वो फिर एक दूसरे के साथ एक रियल कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं आपस में। देखिए, बहन भाइयों में एक पॉजिटिव वे में कंपटीशन होना, ओ मेरे बहन ये कर रही थी, उसने इस तरह सक्सेसफुल रही, उसने ये किया, वो ये कामयाब हुई, इट कुड बी एनीथिंग। ये एक नॉर्मल है कि हम कंपटीशन है आपस में बहन भाइयों का कि यार मेरी बहन ने ये काम किया है, वो इस तरह कामयाब हुई थी, अब मैं भी करूंगा तो मैं भी कामयाब हूंगा। ये एक नॉर्मल जेलिसी फैक्टर में काउंट होता है। बट वही अगर उसी जेलिसी को अगर उसको आप लोग को समझाऊं कि वो नेगेटिव वे में चली जाए, उसको अपनी बहन भाई की कामयाबी बुरी लगने लग जाए, वो उससे तंग होने लग जाए, चिड़चिड़ा होने लग जाए, उसका सबसे बड़ा जो कॉज होता है जब पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ऊपर बढ़तरी हासिल करवा दें, एक बच्चे को फेवर कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को डाउन कर रहे हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट ये है जो इस चीज को कंट्रीब्यूट करता है बहन भाइयों की जेलिसी को। जब पेरेंट्स उनकी प्रॉब्लम्स अगर आपस में नहीं सॉल्व कर पा रहे, जब पेरेंट्स आके उनके मसलों का हल निकालते हैं, तो वो राइट एंड रॉन्ग की बेसिस पे जज नहीं करते, वो अपनी फेवरेटिज्म की बेसिस पे जज करते हैं। अब आप सोचोगे औलाद तो बराबर होती है, कैसे वालिदैन जज करते हैं अपने बच्चों को। देखिए, आप लोग खुद भी अगर नोट करेगा, आपके 2 या 3 बच्चे हैं या 4 हैं, तो आप देखिए अगर कोई बच्चा आपका एजुकेशन में अच्छा है या उसकी कोई ना कोई ऐसी इसके अंदर डिसिप्लिन कुछ ऐसा मौजूद है जो आपके दूसरे बच्चे में नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बार बार अपने उस बच्चे को टोक टोक कर अपने उस बच्चे की एग्जाम्पल दे देकर उसको समझाते हैं। एक पॉजिटिव वे में चीजों को एक्सप्लेन करना कि बेटा देखो आपके भाई ने इस तरह किया था, हम भी ऐसा करते हैं, इस तरह ये बिहेवियर गुड होता है, इसको इस तरह आप जब पॉजिटिव वे में बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, तो पॉजिटिव कॉम्पिटिशन डेवलप होता है बहन भाइयों के बीच में। लेकिन उसी चीज को जब आप एक बहन या एक भाई को दूसरे अपने बच्चे पे फोकियत देते हैं, बढ़तरी हासिल करवाते हैं, उससे बहन भाइयों में जो जेलेसी बिल्ड होती है, फिर वो मतलब वो फिर इनके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करती है। आपस में जो बहन भाइयों का एक ब्लड रिलेशन जो होता है, जो मोहब्बत का होता है, बना हुआ होता है, वो फिर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। या हम कुछ घरों में देखते हैं कहीं बेटियों को बहुत ऊपर किया हुआ है, कहीं बेटों को बहुत ऊपर किया हुआ है। फिर यही वजह है कि जब घर में कोई ऐसे मामलात होते हैं, कुछ होते हैं, तो बहन या भाई से जल रही होती है या भाई बहन से जल रहा होता है। देखिए, कोई भी शौकिया बहन भाइयों से नहीं जलता। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, जो मेरे पास केसेस आते हैं, मैं उनकी बेसिस पे आप लोगों को समझा रही हूँ। हमेशा जब अपने एक बच्चे को अपने दूसरे बच्चे पे आप उसको बढ़तरी देंगे, आपके दूसरे बच्चों में डेफिनेटली जेलेसी पैदा होगी। आपने एक बच्चे को इतना दिया कि उसने हर चीज अपनी जिंदगी के हासिल कर ली, और एक बच्चे को आपने पूछा ही नहीं, आपने बोला वो खुद करेगा, खुद करेगा। चाहे वो बेटी या बेटे का डिफरेंस हो, या बेटे बेटे का आपस में हो, या बेटी बेटी का आपस में हो। जब भी आप वालिदैन बच्चों में जब इस तरह फर्क करने लगते हैं, उनको उनके राइट्स के बेसिस पे नहीं उनको प्रोवाइड करते, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल हो, घर का माहौल, एवरीथिंग, जब हम बच्चों को अपने फेवरिज्म की बेसिस पे हम बच्चों को जज करने लग जाते हैं, हम बच्चों में जब हम एक डिफरेंस फील करवाना शुरू हो जाते हैं, उसमें बहन भाइयों में आपस में एक जेलेसी का फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। देखिए प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में मोहब्बत बनी रहे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अगर आप लोग नहीं भी हों, देखिए अल्लाह ताला ने जिंदगी मौत का जरिया हम सब के पास है, हम सब ने मरना है, हम मरेंगे तो कोई दूसरा आएगा।
یہ ایک نارمل پروسیس ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم والدین چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہم جب تک حیات ہیں اور جب ہم حیات نہ بھی رہیں اس کے بعد ہی میرے بچے آپس میں جڑے رہیں، تو اس کے لیے جب ہم حیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر ہمیں دی ہوئی ہے اس میں ہمیں بچوں کو وہ ماحول، وہ سب کچھ پرووائڈ کرنا پڑے گا جو بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت کو برقرار رکھے اور ان رشتوں کی فوقیت ایک دوسرے پر نہ دیں اور ان رشتوں کی ویلیو کا بھی اندازہ ہو۔ جب بھی ہم، اور ایک چیز آپ اس چیز کو میک شیور کریں کہ جب بچے آپس میں کسی کانفلکٹ کے بیسس پہ کوئی بھی سوچ کا ڈفرینس آتا ہے یا کسی بات پہ وہ لڑتے ہیں، آپ پہ سائڈ پہ بیٹھ کے آبزرو کریں کہ وہ کس طرح اپنی اس چیز کو سالو کرتے ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اب بات بڑھ رہی ہے، یہ سالو کی جگہ لڑائی کی اور ایک شدت کو اور پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ وہاں جا کر اپنے بچوں کو سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دونوں بچوں کا اوپینین پوچھیں کہ کیا ہوا بیٹا، کس طرح ہوا تھا، کیا ہوا، پھر دونوں کے ڈفرینسز کو ان کی بیسس پہ، رائٹ اینڈ رانگ کی بیسس پہ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو گائیڈ کریں۔ اگین آپ نے وہاں جا کے ایک بچے کو اچھا ایک بچے کو برا نہیں بولنا۔ یہ چیزیں بچوں میں بہت جیلیسی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے ایک بچے میں اچھی نیچر ہے تو دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں بلڈ کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول ایک جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، ہمارے گھر کا ماحول ان چیزوں کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پیرنٹس بچوں کو کس طرح فوقیت دیتے ہیں ایک دوسرے پہ یا کس طرح بچوں کو ڈیل کرتے ہیں، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ جب بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم ان پہ جا کے جب جمپ آؤٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو کس طرح رسپانس دیتے ہیں، ہم ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ یہ سارے فیکٹرز مل ملا کے ہر چیز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ سو پلیز اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی دس از سم تھنگ جو گھر میں بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے یا بچوں میں بالکل نہیں بن رہی، تو آپ پہلے خود بیٹھ کے سوچیں، ان فیکٹرز کو ایک جگہ لا کے سیمرائز کریں اور سوچیں کیا کیا فیکٹرز ہیں، کن وجوہات کی بیسس پہ ہمارے بچوں کے آپس میں نہیں بن رہی، یا ہم سے کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، یا ہم بچوں میں فرق تو نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیٹی بھی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیٹی بیٹے میں فرق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی آپ کو دی، بیٹا بھی آپ کا ہی ہے، دونوں آپ ہی کی اولاد ہے نا۔ دیکھیں اگر آپ کو بیٹی میں محبت آ رہی ہے تو بیٹے پہ بھی آنی چاہیے۔ اگر بیٹے میں آپ فرق کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں، بیٹی میں فرق کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں، یا کوئی ایک اچھا پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ آپ کا اچھا نہیں پڑھ رہا، اس پہ آپ اس کو اس کی فوقیت دے رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ آپ ہر چیز کو کوشش کریں کہ اس کو صبر اور تحمل سے بیٹھ کے سالو کرنا سیکھیں۔ ہم جب بڑے بچوں میں ہم جب جمپ آؤٹ کر کے جب ہم ان کی چیزوں کو اپنی فیوریٹزم کی بیسس پہ ہم جج کرتے ہیں، ایک کو سپورٹ کیا، ایک کو ڈانٹا، تم تو ہو ڈفا، تمہارا یہ بہن اچھی، تمہارا یہ بھائی اچھا، یہ اچھا پڑھتا تھا، اسے اس طرح مارکس لیے، یہ تو کوئی پوزیشن آ رہی، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ اتنا اچھا پڑھ رہا ہے اور دوسرا نہیں پڑھ رہا، تو آپ ان فیکٹرز کو جنرلائز کریں، ان فیکٹرز کو سوچیں بیٹھ کر کہ کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کے بچے کی ایجوکیشن میں بیریئرز بن رہے ہیں۔ کیا ایسی ایموشنل پرابلمز اگر آ رہی ہیں یا ایجوکیشن پرابلمز آ رہی ہیں یا انوائرمنٹل پرابلمز آ رہی ہیں یا آپ لوگ کی ڈیلنگ میں کوئی ڈفرینس آ رہا ہے، ان فیکٹرز کو، ان پوائنٹس کو آپ بطور والدین خود بیٹھ کے سوچیں کہ اوکے فائن، یہ چیزیں ہم نوٹ کر رہے ہیں، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بچے کی یہاں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، رادر دین کہ ہم بچوں کو طنز تانے، ایک بچے کو دوسرے پہ اہمیت دی، ایک کی یہاں تعریف کی، ایک کو وہاں کیا، اس سے بہن بھائیوں میں قدر نہیں بنتی اور محبت کا رشتہ نہیں رہتا۔ پھر وہ والدین کے حیات رہتے ہوئے صرف ایک مجبوری کا رشتہ ہوتا ہے کہ جب تک والدین حیات ہے تو وہ رشتے چل بھی رہے ہیں، پھر جب والدین حیات نہیں رہتے تو وہ رشتے محبت کے نہیں رہتے۔ کیوں؟ جب والدین حیات تھے انہوں نے بچوں میں دیکھیں قصور اس بہن یا بھائی کا نہیں ہوتا، جو بہن بھائی آپس میں جیلیسی ہے، بہن بہن میں جیلیسی ہے یا بھائی بھائی میں جیلیسی ہے، قصور ان کا نہیں ہوتا۔ ہم والدین جس طرح ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ فیکٹر اس بچے کے اندر جیلیسی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو اپنی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کے 2 بیٹے یا 3 بیٹے یا 4 بیٹے آپ کے اور ہیں، یا آپ کے سمجھے 2 بیٹیاں ہیں یا آپ کے 4 بیٹے، اٹس جسٹ این ایگزامپل، آپ اپنی بیٹی کے لیے ہر چیز لا رہے ہیں، آپ کی کوشش ہے، یا آپ اپنے بیٹے کے لیے ہر چیز لے کر آ رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں لا رہے، سمجھے جینڈر ڈفرینس کا بتا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں اگر آپ کے گھر میں جینڈر ڈفرینس ہو رہا ہے تو اس چیز کو رول آؤٹ کریں کہ اگر آپ ایک ہی بچے کے لیے، ایک ہی بیٹی کے لیے آپ سب کچھ لا رہے ہیں یا ایک بیٹے کے لیے سب کچھ لا رہے ہیں، باقی بہن بھائیوں کو آپ کہہ رہے ہیں تم صبر کر لو، تمہارے پاس جب ہوگا پھر ہم تمہیں لا دیں گے، یہ چھوٹی ہے، یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے بڑے بہن بھائی چھوٹوں کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، یہ ہم اپنے معاشرتی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بڑوں سے بھی یا چھوٹوں سے بھی اتنی ہی قربانیاں مانگے جتنی ان کا صبر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ آپ تو والدین ہیں نا، تو آپ کے لیے اگر ایک بیٹی یا ایک بیٹا ہے تو دونوں آپ کی اولاد ہے۔
کسی کو ہم کچھ کر کے دے رہے ہیں یا ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کسی بچے کے لیے بھی اپنے، تو ہمارے پاس ایک اکوالٹی کا رائٹ اینڈ رانگ کی بیسس پہ دوسرے بچے کے لیے بھی وہ چیز آپشن ہونے چاہیے. یہی فیکٹرز ہے جو مل ملا کے جب بچے آگے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا جب اکنامکلی وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں یا جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بچے پہ اپنے ان رشتوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پہلے وہ بچہ آپ کا محتاج تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، وہ اکنامکلی اسٹیبل نہیں تھا، تو وہ ہر چیز کو صبرن یا جبرن کہہ دیں یا مجبورن کہہ دیں وہ برداشت کر رہا تھا. جیسے جیسے آپ کے بچے کے پاس اکنامکلی اسٹیبلٹی آتی گئی، پھر جو آپ دیکھتے ہیں نا میجورٹی بچے بڑھاپے میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اولاد صحیح کرتی ہے، ہر طرح سے ہر چیز غلط ہے، لیکن جو میجورٹی ہم نے جو کیسز دیکھے ہیں کہیں نہ کہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، ہر اولاد اتنی شریف نہیں ہوتی اور ہر والدین غلط نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں جب وہ بچہ اپنے بچپن میں تھا یا جب اپنی ٹین ایج میں تھا، اس کو گھر کے ماحول میں وہ محبت، وہ ایلیمنٹس نہیں ملے، وہ کنٹریبیوشن فیملی کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے نہیں ملا. جب وہ مجبور تھا، جب وہ اپنے والدین کے ماتحت تھا، تو وہ ان کی ہر چیز کو برداشت کر رہا تھا. جیسے ہی وہ بچہ اپنا فائنینشلی اسٹیبل ہو گیا، اکنامکلی اسٹیبل ہو گیا، اس کے ہاتھ میں اب ہے خود مختاری ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو خود مینج کر سکتا ہے. اب وہ اپنے والدین کا محتاج نہیں ہے. آپ دیکھیے گا میجورٹی وہ بچے اپنی زندگی میں الگ ہو جاتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ان کی میجورٹی جو ہم معاشرتی باتیں سنتے ہیں، بیوی آئی، بیوی نے غلط کیا، بیوی بیٹے کو لے کے الگ ہو گئی. میں یہ نہیں کہتی ساری بیویاں شریف ہیں، پازیٹیو نیگیٹو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہوا ہے، ہر رشتے میں رکھا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ کے بیٹے میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بلڈ ہو رہی تھی نا، اس کے برین نے ان چیزوں کو، اس کے دل نے محسوس کیا ہوا تھا نا کہ ایسا ہو رہا تھا گھر میں. اب اگر بیوی کے آنے کے بعد جب وہ رشتے ہمارے آگے بڑھتے ہیں، پھر ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، تو بچے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. پھر جیسے ہی آپ کا بچہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. میں صرف یہ باتیں یہاں پہ اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی ہمارے رشتے ہیں، بہن بھائی کے، والدین کے، یہ بہت محبت کے رشتے ہوتے ہیں. ان کو محبت سے ڈیل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے فار ایور یہ رشتے یوں جڑے رہیں گے. لیکن اگر ہم ان کو اپنی ذاتی چوائسیز کی بیسس پہ ڈیل کریں گے، بیٹی بیٹا، اچھا پڑھنا برا پڑھنا، اس نے اچھا کیا اس نے برا کیا، ان بیسس پہ ہم ڈیل کریں گے، تو یہ رشتے ہمیشہ یوں رہیں گے، دور رہیں گے. وہ کہتے ہیں ربڑ کو جتنی زور سے کھینچو وہ اتنی زور سے جا کے لگتی ہے. تو ہر رشتہ محبت کیا ہوتا ہے، اس کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہمیں محبت دینی پڑتی، انکنڈیشنل لو. چاہے آپ کی 2 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیاں، چاہے آپ کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، یا 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. بیٹا بیٹی دونوں ہیں یا صرف بیٹے ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، سب کو ان کی رائٹ اور رانگ کی بیسس پہ ان کو رسپانس دیں، ان کی بیسس پر انہیں ٹریٹ کریں، تاکہ آپ کے دوسرے بچے بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں ہمارے والدین رائٹ اینڈ رانگ کی بیسس پہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں. ہمیں فیور دے کے ٹریٹ نہیں کرتے کہ یہ میرا بیٹا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ میری بیٹی مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے میں اس کی ہر چیز کو اگنور کر رہی ہوں. اگر میرا ایک بیٹا بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے وہ برا لگ رہا ہے، تو میری اگر بیٹی بھی بدتمیزی کرے گی تو مجھے وہ بری لگنی چاہیے. اس چیز کو میں اس لیے ایکسیپٹ نہیں کروں گی کہ وہ میری بیٹی ہے. وہ بیٹا اگر آپ کے اس ٹائم ماتحت ہے، وہ اس چیز کو برداشت کر جائے گا، یا کہیں نہ کہیں آپ نے اسے اتنا الاؤ کیا ہوا فیملی میں، وہ آ کے آپ سے بات بھی کر لے گا. لیکن اس ٹائم پہ وہ مجبور ہے، وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. جب وہ فائنینشلی اسٹیبل ہوگا، آپ کو دیکھیے گا جیسے اپنی لائف میں آگے گرو کرتا رہے گا، وہ ساتھ نہیں رہتے. وہ میجورٹی وہ لڑکے یا بچیاں کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ کبھی بھی اپنے ان رشتوں کو اس طرح پہ ڈیل نہیں کر پاتے جس طرح ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگین غلطی ان کی نہیں ہوتی، ہم والدین کی ہوتی ہے. ہم نے جو ان کو دیا، کہتے ہیں نا ہم جو بیج بوتے ہیں پھر ہم وہی بیج کاٹتے ہیں. یہ وہی بات ہے، جو ہم نے بچپن میں یا جو ہم نے ان کی ٹین ایجز میں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے، وہی پھر ایڈلٹ لائف میں جا کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بچے ہم سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر بلیم کرتے ہیں کہ ان کی شادی کے بعد ایسے ہو رہا ہے. سو آپ بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے وہاں سوچیں ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی ٹین ایجز کیسے گزری، آپ نے کن چیزوں کو کیسے ڈیل کیا، جو وہ اب جا کے آپ کو ان کے آؤٹ کمز نظر آ رہے ہیں. سو میرا آج کا یہ ٹاپک یہاں اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ میں آپ لوگ کو کچھ سمجھا سکی ہوں. میں نے پوری کوشش کی ہے بہت سمپل ورڈ سے، بہت سمپل لینگویج میں سمجھانے کی. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے